वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का वीक कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र। दुआ करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन इलाही आमीन। आज की दुआ हम देखते हैं इंशाल्लाह। आज की हमारी दुआ है आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह मुम्तहिना आया नंबर 4 है ये। और जैसा कि हमें पता है कि रब्बाना से जो दुआएं शुरू होती हैं वो कुरानी दुआएं होती हैं। तो ये कुरानी दुआ है, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। ए हमारे रब, तुझी पर हमने भरोसा किया, तेरी ही तरफ रुजू करते हैं और तेरी ही तरफ लौटना है। अच्छा, ये दुआ इंसान कभी भी मांग सकता है, यानी आप सुबह मांगें, शाम को मांगें, नमाज के बाद पढ़ें, कभी भी पढ़ें। और जब इंसान किसी हाजत में है, सख्त तकलीफ में है, उस टाइम अल्लाह की तरफ लौटना, पलटना, ये दुआ बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो दुआ में हम किस चीज़ का अल्लाह ताला पे कर रहे हैं, रब्बाना अलैका तवक्कलना। जैसे बहुत दफ़ा एक्सप्लेनेशन में हमने देखा कि वकील कौन होता है, जिसके ऊपर भरोसा करते हुए आप अपने मामलात उसके हवाले कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो अल्लाह ताला पर भरोसा करना, तवक्कुल करना, यानी अपनी कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो भी आउटकम है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया हुआ है। तो अल्लाह पे भरोसा कर दिया, ना कि असबाब पर। असबाब अल्लाह ताला पैदा करते हैं उस काम को करने के लिए, लेकिन मोमिन कौन होता है जो सिर्फ असबाब पे भरोसा नहीं करता। उसका भरोसा किस पे होता है? अल्लाह ताला पर, कि अल्लाह ताला की रज़ा है, अल्लाह ताला की खुशी है, अल्लाह ताला की मदद है, तो उसके ज़रिए हमारा ये काम हो जाएगा। व इलैका अनबना, और तेरी ही तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ही की तरफ रुजू करना क्यों ज़रूरी है? या हम ये क्यों अपने आप को रिमाइंडर कराएं कि इलैका अनबना, कि तेरी तरफ हम रुजू करते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ही वो पावरफुल हस्ती हैं, वो पावरफुल ज़ात हैं जो कि हर बिगड़े काम को संवार सकते हैं। अल्लाह की कलमा कुन से हर चीज़ होती है, और हर चीज़ अल्लाह ने पहले से हमारे लिए डेस्टिन कर दी है। जी, और वो कादिर मुतलक है, वो जो चाहे कर सकता है ना। तो जो मोस्ट पावरफुल होता है उसी की तरफ लौटा जाता है ना, अपने से कमज़ोर की तरफ तो कभी हेल्प के लिए नहीं देखते। क्या देखते हैं? अपने से स्ट्रॉन्ग को हम देखते हैं ना हेल्प के लिए, उसी पे भरोसा किया जाता है, उसी पे जो है एतमाद होता है, तो उसी से मदद माँगी जाती है। वइलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ हमें लौटना है। और ये एक तरह से याद दहानी है कि जो कुछ भी हमारी सफ़रिंग है, हम इस दुनिया में हैं, हमारी तकलीफ़ है, परेशानी है, कोई मुसीबत है, तो एट लीस्ट उसका ख़ात्मा हो ही जाएगा एट द एंड, क्योंकि लौट के इंसान को कहाँ जाना है? जो उसकी अल्लाह ताला ने एक जगह बना रखी है, आखिरत में। तो लौट के हमें फिर रुजू अल्लाह ही की तरफ करना है। तो ये दुआ ना सिर्फ़ इसमें अपनी हम हाजात के लिए हल अल्लाह ताला से माँग रहे हैं, बल्कि एक तरह से अपनी तौहीद का भी इकरार कर रहे हैं, अपने ईमान की तजदीद करते हैं, अपने अक़ीदे की इस्लाह भी करते हैं। जब इस दुआ को शऊर के साथ माँगते हैं ना, इंसान तभी किसी पे भरोसा करता है ना जब उस पे एतमाद होता है। तो जब हम कहते हैं ना रब्बना अलैका तवक्कलना, तो दिल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि एक पावरफुल हस्ती है जिसके हवाले मैं अपने मामलात कर सकती हूँ। फिर क्या व इलैका अनबना, कोई एक ऐसा प्रोटेक्टर है जो मेरी हिफाजत करने पे कादिर कादिर है, मैं उसकी तरफ रुजू करती हूँ, वो मेरे मसाइल का हल मुझे देने वाला है। और इलैकल मसीर, कि जितनी भी सफ़रिंग है ये आर्ज़ी है, और ये सब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ को पलटना उसको अपने रब की तरफ है। तो ये हमारी आज की दुआ थी, छोटी-सी दुआ है लेकिन बहुत जामे और बहुत डीप इसके मीनिंग है, कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो ये इंडिकेशन होती है कि उसका यकीन कितना कामिल है, उसका ईमान कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं ना। जो बेतवक्कला इंसान होता है, क्या वो मामला छोड़ के अपनी वरिस को छोड़ देता है मामला अल्लाह के हवाले करके? बेतवक्कल जो होते हैं इंसान, वो अपने रिसोर्सेज़ पे भरोसा करते हैं।
جبکہ ایک مومن جو ہوتا ہے جس کا توکل اور بھروسہ اللہ پر ہے وہ اسباب ضرور اختیار کرتا ہے. جیسے ہمیں سورہ الکہف میں ذوالقرنین کی مثال ملتی ہے کہ اس نے اسباب اختیار کیے، اس نے اللہ کی دی عقل استعمال کی، لیکن اللہ کی مدد سے سب کچھ ہوا. اور پھر رجوع کرنا اور لوٹنا، یہ اس معاملے کی یاد دہانی ہے کہ اگر اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، جی اونلی اللہ کین ڈو ایوری تھنگ، اگر ہم اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی حساب کتاب کے لیے تو اس کے آگے ہی کھڑے ہونا ہے. تو یہ ہماری آج کی دعا تھی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس میں سے تو پوچھ سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ جزاکم اللہ خیر کثیرہ. انشاءاللہ کوشش کر سکتے ہیں نا. نہیں، انبنا نوب سے، نون واو با، نوب میں نے پلٹنا، رجوع کرنا. اواہم منیب ہم ابراہیم علیہ السلام کی پڑھتے ہیں نا، وہ نبا جو ہے نا، نبا نون با حمزہ ہے، یہ نون واو با ہے. انبنا نون واو با نوب سے. ٹھیک ہے رخشندہ، آپ کو کلیئر ہو گیا؟ نہیں، نبا خبر ہوتی ہے، نون با حمزہ نبا، اور نون واو با نوب ہوتا ہے لوٹنا پلٹنا. ابراہیم علیہ السلام کی صفت سے یاد رکھیں، اواہم منیب، تو اس سے ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیرہ. انشاءاللہ ہم جو ہے وہ استاذہ کی جو ہے کلاس کو جوائن کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. 51. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اولیاء مت بناؤ، ان میں سے بعض بعض کے اولیاء ہیں، اور جو کوئی تم میں سے انہیں اولیاء بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں پر ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ دو گروہوں یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بنائیں، کیونکہ یہود نہ تو صحیح معنوں میں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں اور نہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں. یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور نصارہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. حالانکہ اس وقت تو نوح علیہ السلام ہی رسول تھے، اس سے قبل بہت یعنی کہ کم ہی کوئی رسول آئے تھے. اسی طرح باقی قوموں کے بارے میں بھی فرمایا کذبت ثمود المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اپنے ہی طرف بھیجے گئے نبی کا انکار کیا تھا، لیکن جب ایک نبی کا انکار کیا تو گویا انہوں نے سبھی نبیوں کا انکار کر دیا. تو خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، یعنی تم سارے نبیوں کو مانتے ہو اور ایمان کے سارے تقاضے پورے کرتے ہو. اب ان تقاضوں کا ایک حصہ کیا ہے کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ. اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے. ولی کہتے ہیں
دلی دوست کو، اور ولایت کا مطلب ہوتا ہے باہمی نصرت اور معاونت. ولایا بمانا نصرت، مدد کرنا، یعنی جیسے جنگ میں مدد کرنا. یعنی جب یہود کسی سے جنگ کریں تو مسلمان بھی ان سے جنگ کریں جن سے یہودی جنگ کر رہے ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب ہوگا ولایت کا. یا اسی طرح جب عیسائی کسی سے جنگ کریں تو مسلمان بھی ان کی مدد کرتے ہوئے ان کے دشمنوں سے جنگ کریں. اور اسی طرح دیگر معاملات میں، یعنی عام روزمرہ زندگی میں احسان کا رویہ اختیار کرنا منع نہیں. یہاں ولایت منع کی گئی ہے، احسان کرنا منع نہیں کیا گیا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیات بھی عام ہیں، جو تمام انسانوں سے متعلق ہیں، مثلا قرآن مجید میں آتا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. تو یہود و نصارہ سے بھی اچھے طریقے سے بات کی جائے گی کیونکہ وہ بھی للناس میں شامل ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کرنے کی بھی اجازت دی ہے ان کے اپنے دین پر رہتے ہوئے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شادی انسان کسی ایسے انسان سے نہیں کرتا جس سے وہ نفرت کرتا ہو. تو جبلی محبت جو ہے اس کا جواز ملتا ہے کہ بحیثیت ایک انسان کے، یا اگر کوئی مسلمان مرد کسی نصرانی عورت سے محبت کرتا ہے تو اس صورت میں اس سے شادی کر سکتا ہے، اس کو پسند کر سکتا ہے، اور اس سے منع نہیں کیا گیا. اسی طرح ان کا کھانا بھی حلال کیا گیا، جیسے کہ پیچھے تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ طعامہم حل لکم. اسی طرح اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو تو عیادت بھی کی جا سکتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا، وہ یہودی بچہ تھا، تو جب وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کو پھر اسلام کی دعوت بھی دی تو مسلمان ہو گیا، جس پر آپ بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے میرے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دی، آگ سے بچا لیا. اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے ہمسائے ہیں تو حق کے ہمسائیگی بھی ادا کرنا ہوگا. اور تحفوں کا لین دین بھی جائز ہے، الا یہ کہ کہیں شریعت کی کوئی حد ٹوٹتی ہو، ورنہ آپ جیسے فوڈ ایکسچینج کرتے ہیں یا گفٹ ایکسچینج کرتے ہیں کسی شادی کے موقع پر یا کسی اور خاص موقع پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں، الا یہ کہ جیسے کرسمس وغیرہ پر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ پیدا ہوا ہے تو اس موقع پر پھر گفٹ دینا درست نہیں. ادروائز اگر آپ کے ہمسائے ہیں یا کولیگز ہیں یا آپ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا بھی درست ہے، الا یہ کہ وہ صلیب کے پیچھے چل رہے ہوں. اگر انہوں نے صلیب اٹھائی ہوئی ہے اور اس کی پیروی ہو رہی تو وہ جو درست نہیں. لیکن ویسے آپ ان کے کفن دفن میں شریک ہو سکتے ہیں، تعزیت کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی آپ کا ہمسایہ یا کوئی جان پہچان والا کوئی فوت ہو گیا ہے تو آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. جہاں تک ہدیوں کے لین دین کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مصر کی طرف گئے تو ان کے ساتھ حضرت سارہ تھی، اور جب وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس زمین پہ بہت خوبصورت عورت آئی ہے تو انہوں نے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سارہ کی مدد کی. تو بہرحال اس کے بعد اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو حضرت ہاجر جو تھیں وہ بطور ہدیہ دی تھی، اور پھر وہ حضرت ہاجر کو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو بطور ہدیہ دیا تھا. تو اس وقت تو حضرت ہاجر بھی مسلمان نہیں تھیں اور نہ ہی وہ بادشاہ مسلمان تھا، تو اس کا تحفہ قبول کیا. اسی طرح ماریہ قبطیہ جو تھیں ان کو مقوقس جو مسلمان نہیں تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور ہدیہ بھیجا. اس زمانے میں انسانوں کو بھی بطور ہدیہ دیا جاتا تھا اور ایک نارمل طریقہ تھا یہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام معاشرتی تعلقات یا لین دین یا انٹریکشن جو ہے وہ منع نہیں. ہاں دین کے معاملے میں ان کی باتوں کی حمایت نہیں کی جائے گی کہ جہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے تو اس کو آپ پسند نہیں کریں گے. یا اسی طرح اگر جنگی معاملات میں وہ آپ سے مدد چاہتے ہیں
تو وہ اور بات ہے، ورنہ احسان کرنا، احسان تو کسی کے ساتھ بھی کرنے سے اسلام نہیں روکتا، آ، چاہے کوئی کسی بھی مذہب پر ہو، چاہے کسی بھی دین پر ہو، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہمیں انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یاد رکھیے اسلام ہمیشہ حسن سلوک سے ہی پھیلا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے تو ہی لوگ آپ کی بات سنیں گے، اور آپ ان کے ساتھ اصل احسان اس صورت میں ہی کر سکیں گے کہ ان کو اسلام کی دعوت دے سکیں اور ان کو سچائی اور حق کے بارے میں بتا سکیں۔ تو یہاں مراد کیا ہے کہ اولیاء بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسے حلیفانہ تعلقات نہ رکھے جائیں کہ جس کی بنا پر دین میں کوئی نقصان ہو یا دین میں سے دین پر زد پڑے۔ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض کے اولیاء ہیں، یعنی وہ آپس میں مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ ان کے آپس کے اختلافات بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ یعنی یہاں دوسرے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، یعنی یہ ایک جانی پہچانی بات ہے کہ یہود کے اندر بھی باہم اختلافات ہیں، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، نصارہ کے اندر بھی، پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے بیچ میں، اور آرتھوڈکس اور پروٹیسٹنٹس کے بیچ میں، اور یہ جنگیں اور اختلافات اور لڑائیاں اور جھگڑے اور فتنے فساد، یہ سب معروف چیز ہیں۔ تو ان کے آپس کے بھی اختلافات ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کی بات آتی ہے تو پھر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے، بعضهم اولیاء بعض، یعنی وہ مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، مسلمانوں کی عداوت پر متحد ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور وہ ایک دوسرے کو کافر بھی قرار دیتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ ام، پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہود و نصارہ مشرکین کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے گا، یعنی اس طرح کے مناصرت کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو پھر وہ انہی میں شمار ہوگا۔ یعنی اس کے اثرات کیا ہوں گے اگر تم نے ان کے ساتھ دوستی کی یا تعلق قائم کیا، کہ تم پھر انہی میں سے ایک ہوگے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جب آپ دلی دوستی کسی کے ساتھ رکھتے ہیں، گہری دوستی کسی کے ساتھ رکھتے ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا آپ کا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ ان کے اثرات بھی قبول کرتے ہیں۔ تھوڑی بہت دوستی اور تعلق جو ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ جب وہ بہت گہری دوستی میں بدل جائے تو پھر اس صورت میں انسان کے دین کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ انسان جس قوم کی، جب انسان دوست کے دین پر ہوتا ہے پھر ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، انسان کی گفتگو میں ہر چیز کے اندر وہ رنگ آنے لگتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے الفاظ میں، گفتگو میں ایسے جملے اور محاورے شامل ہو جاتے ہیں کہ جن سے انسان کے دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو حسن معاشرت جو ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ ایک اور جگہ پر سورۃ الممتحنہ میں بھی فرمایا گیا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، کہ تم ان سے نیک سلوک کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ لیکن گہرا تعلق جو ہے وہ منع ہے۔ ام، کچھ اور مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ تعلقات کے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو تھی وہ ایک یہودی کو گروی دے کر ان سے اناج لیا ہوا تھا، جو لیے ہوئے تھے۔ اسی طرح آپ نے یہود کی دعوت بھی قبول کی، وہ خاتون جس نے زہر آلود بکری آپ کو کھلا دی تھی، تو وہ بھی اسی وجہ سے۔
تو بہرحال ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، ظالم کمی کرنے والا ہوتا ہے، ان ذمہ داریوں میں جو اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں وہ ان کو پورا نہیں کرتا، اور اس طرح وہ اپنے ذات پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر ہمارا حق کیا ہے کہ ہم اپنی جان کو قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچائیں۔ تو جب کوئی شخص ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آگ کی طرف جاتا ہے تو یہ اپنے اوپر بھی ظلم کرنا ہے۔ اسی طرح فرائض کو چھوڑنا، حرام کاموں کا ارتکاب کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو ظلم کا اطلاق کبھی کفر پر بھی ہوتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اور کبھی اس سے کم پر بھی ہوتا ہے، جیسے نافرمانی اور گناہوں کے کاموں پر، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا پھر وہ انہی میں سے ہے، اور ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اور جو لوگ ظالم ہوتے ہیں وہ پھر ہدایت نہیں پا سکتے، یعنی اپنے اوپر ظلم کرنے والے، کیونکہ جس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں پھر اس کو کس چیز کی پرواہ ہوگی کہ کون اس سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس آیت سے دوستی کے آداب پر بھی اور گہرے تعلقات کے آداب پر بھی ایک رہنمائی ملتی ہے ہمیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے دوستی رکھنی چاہیے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جھکنے والے ہیں، وہم راکعون۔ اور جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے جو ایمان لائے ہیں، تو یقیناً اللہ کا گروہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کا گروہ ہی غالب ہیں۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ گہری دوستی وہیں رکھنی چاہیے جہاں آ، ایمان والے ہوں، جن کی یہ صفت بیان کی گئی الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی نماز پڑھنے والے لوگ۔ نماز کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے دوستی کرتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو نقصان کیا ہوگا کہ نماز کے وقت میں وہ آپ کو اپنی باتوں میں لگائے رکھے گا یا اپنے ساتھ الجھائے رکھے گا اور آپ اللہ کا حق بھول جائیں گے۔ اور جب انسان چاروں طرف دیکھتا کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا، تو پھر اس کے اٹھنے میں سستی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ دوستی کے لیے ایمان والے اور نیک ایمان والوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے فرما رہے تھے، آگاہ رہو کہ بے شک میرے والد کی اولاد یعنی فلاں فلاں خاندان والے میرے دوست نہیں، بلکہ میرا دوست تو اللہ ہے اور نیک مومن ہے۔ یعنی خون کے رشتے بھی ایمان کی دوستی پہ پیچھے چلے جاتے ہیں، اگر خون کے رشتوں کے اندر دین نہیں، ایمان نہیں، تقوی نہیں، اور اس کے برعکس دوسرے لوگ جو ہیں جو ایمان لے آئیں اور ان کے اندر آ، دین نمایاں ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا دوست کہا ہے، نیک مومنوں کو، وصالح المؤمنین۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ملتی ہے، آپ نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے۔ اس میں خاص طور پر مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت کا مطلب ہوتا ہے دیر تک، یعنی لمبا تعلق جو ہے وہ مراد ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ صرف تقوی والوں سے ہی دلی تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن، قیامت کے دن، متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور متقین ہی جنت میں جائیں گے۔ تو جب وہ جنت میں جائیں گے تو دوستی برقرار رہے گی۔ اگر کوئی متقی نہیں یا مومن نہیں اور اس کے دوست غیر مومن ہیں، تو وہ اگر جہنم میں جاتے ہیں تو دوستی باقی نہیں رہتی۔ پھر اسی طرح
اگر غیر مومن کی غیر مومن سے دوستی ہے تو وہ بھی جہنم میں، دونوں گئے تو ان کی بھی دوستی نہیں باقی رہے گی. تو اصل دوستی وہی ہے جو اللہ کی خاطر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میرے یہ اہل بیت سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں، جبکہ میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں، وہ جو بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں، کوئی بھی ہوں کہیں بھی ہوں. ان اول الناس بی المتقون من کانو وحیث کانو. کوئی بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، اجمی ہو، عربی ہو، عورت ہو، مرد ہو، وحیث کانو، اور جہاں بھی رہتے ہوں. یعنی ضروری نہیں کہ وہ مکہ یا مدینہ میں ہی رہتے ہوں، آپ کے دور میں جہاں بھی رہتے ہوں. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی دوستی اور دلی تعلق کے معاملے میں بھی محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات انسان کے اعمال، اخلاق، کردار، ہر چیز کے اوپر پڑتے ہیں. نیکسٹ ٹائم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. پھر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گردش یعنی مصیبت نہ پہنچے، تو امید ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنی طرف سے کوئی حکم لے آئے تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے نادم ہو جائیں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اہل کتاب کے ساتھ دوستی کرنے میں سبقت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں شک اور نفاق ہے. اور وہ وجہ کیا بتاتے ہیں کہ ہم کیوں دوستی کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں پر غلبہ پانے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی نقصان نہ پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امید ہے اللہ تعالیٰ مکہ کو فتح کرا دے اور اپنے نبی کی مدد کرے، اسلام اور مسلمانوں کو ان کے دشمنوں پر غالب کر دے، یا اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کر دے جس سے مسلمانوں کے دشمنوں کی قوت ٹوٹ جائے اور وہ مسلمانوں کے مطیع ہو جائیں. تو پھر یہ منافق اپنے دلوں میں ندامت اور پشیمانی محسوس کریں گے. فَتَرَى الَّذِينَ، تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو. ترا رآ سے ہے، دو طرح کی رؤیت ہوتی ہے، ایک قلبی رؤیت ہوتی ہے یعنی بصیرت جس کو کہتے ہیں آپ، اور ایک نہ آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے. تو فَتَرَى الَّذِينَ یعنی ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے ہی دیکھتے تھے ان کو، اور دیکھتے بھی ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے سب کو نہ دیکھتے ہو، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے. یہ کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، شک کی بیماری ہے. یہ مرض کی دلوں کا مرض جو ہے، یا دو طرح کا مرض ہوتا ہے نا، ایک جسمانی طور پر دل کا مرض ہوتا ہے جس میں دل کے علاج کے لیے باقاعدہ کارڈیالوجی کے شعبے بنتے ہیں ہاسپٹلز میں اور لوگوں کے علاج ہوتے ہیں. یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہ بیماری مراد نہیں ہے، یعنی ہارٹ ڈیزیز وہ نہیں ہے. یہ ہارٹ ڈیزیز جو ہے یہ شک اور نفاق کی بیماری ہے جس کی طرف اشارہ ہے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. تو ہوتا یہ ہے کہ جس طرح جسمانی بیماریاں مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح دل کی بیماریاں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں. یعنی سب سے بڑی بیماری تو اس میں سے نفاق کی ہے، لیکن دل کی بیماری نفاق کے علاوہ شک و شبہ اور شہوت یعنی
شبہات اور شہوات کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں دلوں میں، یہ بھی بیماریاں ہیں۔ جب دل کے اندر شک و شبہ آ جاتا ہے نا، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، احکامات کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں، تو پھر انسان جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور پھر آ، اس کے اندر استقامت نہیں رہتی دین پر۔ تو یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے۔ جتنا جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، اتنا اتنا انسان کا عمل بہترین ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی درخت کی اگر جڑیں بہت گہری ہیں، مضبوط ہے، صحت مند ہے، تو اس کے اوپر کا پھیلاؤ بھی اور رنگ بھی اور ٹہنیاں اور پتے اور پھول اور سب کچھ بہت زبردست ہوگا۔ یعنی کوئی انسان اپنے عمل میں اسی وقت گرو کر سکتا ہے جب اس کی اصلها ثابت، جڑ مضبوط ہے، یقین اور ایمان پکا ہے۔ اس لیے کسی کی بھی، جیسے بچے ہیں، اولاد ہے، ان کی تربیت کرنی ہو یا اپنے شاگردوں کی تربیت کرنی ہو، تو سب سے پہلے ان کے ایمان پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان مضبوط ہو، اور جتنا مضبوط ہوگا اور جتنا زیادہ یقین پختہ ہوگا، اتنا ہی پھر ان کا عمل خود بخود بہتر ہوتا جائے گا۔ پھر آپ کو عمل کروانے میں مشکل نہیں پیش آئے گی۔ لیکن جب ایمان پختہ نہیں ہوتا تو پھر عمل میں بھی سستی آتی، جیسے منافقین کے عمل میں ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر نماز کے لیے سستی تھی، نیک کاموں کے لیے سستی تھی، ہاں شر کے کاموں میں خوب دوڑ بھاگ کرتے تھے، جیسے اس آیت کے اندر ہے۔ دوسری بیماری جو انسان کے دین ایمان کو نقصان دیتی ہے وہ شہوات ہے، خواہشات۔ خواہشات یعنی جیسے دنیا کی محبت کی بیماری، یعنی دنیاوی خواہشات اتنی ہے کہ انسان چاہتا ہے ہر وہ کام کر لے جو اس کا دل چاہتا ہے، جو اس کی مرضی ہو بس وہ کر لے۔ تو شک و شبہ کی بیماری جو ہوتی ہے، اس کی وجہ جو ہوتی ہے لا علمی ہوتی ہے، جہالت۔ تو علم حاصل کر کے اس بیماری کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت، اس کی کائنات کی نشانیوں کے ذریعے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت اگر بٹھائیں، تو پھر اس کے بعد دین کی تعلیم دے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہر انسان کے اوپر لازم ہے کوئی دین کا علم حاصل کرے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تاکہ یہ شک کی بیماری جو ہے یہ ختم ہو، یقین پختہ ہو۔ دوسری ہے شہوت کی بیماری، کہ انسان جس چیز کا ارادہ اور اس کی خواہش کرے بس اس کے پیچھے لگ جائے۔ ایسا انسان علم رکھتا ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے ضروری بعض اوقات نہیں بھی رکھتا، لیکن یہ بیماری علم والوں کو بھی لگ جاتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر دین کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، پڑھا لکھا برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت دل میں، اور وہ دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگ رہا ہے کہ حلال حرام جائز ناجائز کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کر رہا۔ اور شہوت کی بیماری جو ہے یہ شک و شبہ کی بیماری سے زیادہ قبیح ہوتی ہے، زیادہ خراب ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو پہلی قسم کی بیماری کی اصلاح ہو جاتی، لیکن شہوت کی بیماری کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ڈیزائرز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اور اچھے بھلے یعنی کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ضرورت نہیں، ڈیزائرز کی تکمیل کے لیے دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ اپنی نمازیں داؤ پہ لگائی ہوئی ہیں، اپنا اخلاق داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اپنا ایمان امانت داؤ پہ لگائی ہوئی ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان کو آخرت کی یاد دلائی جائے۔ جب تک آخرت ایک یقینی و بالآخرت ہم یوقنون جب تک نہیں ہوتا نا، تو یہ خواہشات سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے، یہ انسان کو ہلاک کر دینے والی تھی۔ ہون متبع، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت خیز چیزیں بتائی تھی، ان میں سے ایک تھی وہ ہوا جس کا اتباع کیا جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے لگ جائے انسان۔ اور عام طور پر آپ دیکھیں کہ لوگ اچھے بھلے سمجھدار ہوتے ہوئے کسی لڑکی کی محبت دل میں آ گئی، کوئی پرواہ نہیں، خاندان ہے، گھر ہے، بیوی بچے ہیں، سب کچھ نہیں، ماں باپ ہیں، کچھ سب چھوڑ دیا، دنیا کے مال کمانے کی محبت پیچھے لگ گئی، سب چھوڑ دیا، سب رشتے بلا دیے ہر ایک۔ تو اس کی تو تفصیلات بے پناہ ہیں، جو خرابیاں ہیں اس کے ذکر کرنے کا موقع نہیں، لیکن بیماری کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے اندر کیا بیماری ہے۔
یعنی اپنے بچوں کے اندر بھی، اپنے شاگردوں کے اندر، اپنے آس پاس، خود اپنے اندر، کسی کو تو چھوڑے، سب سے پہلے اپنے اندر، کہ میں اگر دین کے کسی عمل میں پیچھے ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے، کیا چیز مجھے روکی ہوئے ہے، کیا مجھے کوئی شک ہے، یعنی اپنے دین پر کوئی شک ہے، کہ اللہ کے وعدوں پر کوئی شک ہے کہ مجھے جو وہ جزا دینے والا ہے وہ نہیں دے گا، اور پھر اگر شہوت کی بیماری لگی ہوئی تو عذاب سے ڈرائے اپنے آپ کو، کہ مجھے کوئی شک ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا بھی دینے والا ہے. تو اس طریقے سے انسان ان بیماریوں سے نجات پا سکتا ہے. بہرحال اب منافقین کا حال یہ تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے، یسارعون فیہم، یسارعون دوڑ دھوپ کرنا، ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑنا، تیزی کرنا، تیزی دکھانا، فیہم ان میں. اس کے دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ ان کے اندر ان کی بہت ساری سرگرمیاں تھیں، دوسرا یہ کہ الیہم، دوڑ دوڑ کے ان کی طرف جاتے ہیں. یہاں جو فی ہے بمعنی الا بھی ہے، بعض اوقات یہ حروف جر جو ہوتے ہیں یہ متبادل بھی آ جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے معنوں میں بھی آ جاتے ہیں. تو الیہم مراد ہے، یعنی ان کی طرف جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ آ گھیرے. دائرہ جو ہے نا، دائرہ یدور سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کسی چیز کا احاطہ کر لے، اپنے اندر اس کو لے لے. یعنی سرکل کو آپ دیکھیں، سرکل کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ کہیں سے نکل نہیں سکتی. اور یہاں دائرہ سے مراد زمانے کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت ہے جو لوگوں کو اس طرح گھیر لیتی ہے جس طرح دائرہ اپنے اندر کی چیز کو گھیر لیتا ہے. تو منافقین کی یہود و نصارہ سے، کیونکہ مدینہ میں سبھی تھے نا، مسلمان بھی تھے، منافقین بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، مشرکین بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، ملی جلی سوسائٹی تھی. تو وہاں جو بظاہر مسلمان تھے ان کی جو دلی ہمدردیاں تھیں وہ اپنے پرانے دوستوں سے ہی تھیں، یعنی جو وہاں جن کے ساتھ ان کا لین دین تھا، کاروبار تھا، ان کے مفادات تھے، ان کے ساتھ آنا جانا تھا، سب کچھ تھا. اور خاص طور پر پھر جنگ احد کے بعد اس میں اور تیزی آ گئی. بدر کے بعد کچھ کمی آئی تھی، لیکن احد کے بعد پھر منافقین کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں. تو اصل غلبہ تو مسلمانوں کو پھر فتح مکہ کے بعد ہی حاصل ہوا. تو بہرحال اس درمیانی عرصے میں، یعنی احد سے لے کے فتح مکہ تک، چونکہ بیچ میں احزاب بھی گزری، تو کچھ واضح صورت نظر نہیں آتی تھی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کس کو فتح حاصل ہوتی ہے، ملے جلے حالات تھے. تو اس لیے اس دوران میں جو منافقین کی سرگرمیاں تھیں یا ان کی ہمدردیاں تھیں یا ان کی دلچسپیاں تھیں وہ یہود و نصارہ کے ساتھ زیادہ تھیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عربوں کی جو معیشت تھی اس پر اصل میں تو یہود و نصارہ ہی چھائے ہوئے تھے. ان کے باغات تھے مدینہ میں کھجوروں کے، اور ان کے صنعت اور کاریگری، اسلحہ بنانے والے لوگ تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، اس لیے بہت مالدار تھے. تو یہ طبقہ مالدار طبقہ تھا، انفلوئنشل طبقہ تھا. تو اس سے تعلق توڑنا جو تھا وہ دنیاوی اعتبار سے بھی منافقین پہ بھاری تھا. تو کئی ایک وجوہات تھی جن کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی نسبت ان کی طرف زیادہ دوڑ دوڑ کر جاتے تھے. لیکن دوسری طرف انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں مسلمان غالب آ گئے تو پھر ہمیں نقصان نہ ہو، لہٰذا وہ نمازوں میں بھی شریک ہو جاتے، وہ جہاد پہ بھی ساتھ چلے جاتے کہ چلو کوئی غنیمت وغیرہ مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا کر دے یا کوئی اور معاملہ اس کی طرف سے آ جائے. یہ عصا جو ہے یہ فعل ترجی ہے جس کا معنی آتا ہے امید ہے کہ. لیکن جب یہ صیغہ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پہ بولا جائے تو صرف امید کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یقینی بات ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اپنے بارے تو ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے میں کر لوں، ہو سکتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عصا کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ لازمی واقع ہو کر رہتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل حق ہے اور لازمی طور پر واقع ہوگی. اور فتح سے مراد یہاں وہ فتح جس سے اسلام
مضبوط ہو جائے. اور فتح سے مراد مدد بھی ہوتی ہے، جیسے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تو فتح کا مطلب غلبہ بھی ہے اور فتح سے مراد مدد بھی ہے. او امر من عندہ، یا اپنے پاس سے کوئی اور حکم لے آئے. اور وہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بنو قریظہ کے یہود قتل ہوئے، بنو نذیر کو مدینہ سے نکالا گیا، اور اس طرح منافقین جو تھے وہ ہاتھ ملتے رہ گئے. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو وہ ہو جائیں گے اپنے نفسوں میں جو چھپایا ہوا انہوں نے اس پر نادم. یعنی پھر یہ اپنے اس رویے پر خود ہی شرمسار ہوں گے اور شکست پر افسوس کریں گے. یعنی اپنے رویے میں، یعنی اپنے اندر جو چھپایا ہوا تھا، یعنی جو خیالات تھے اس پر بھی کہ ہم نے غلط سوچا، اس پر بھی ندامت، اور دوستوں کی ناکامی پر بھی ندامت. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے، اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دل کی بیماریاں انسان کے عمل کو ظاہر کرتی ہیں. یعنی ہمارے اندر کون سی بیماری ہے وہ ہمارے عمل سے ظاہر ہوتی ہے. اور جب شک ہوتا ہے دل کے اندر تو اللہ پر توکل کم ہوتا ہے، مادی چیزوں پہ بھروسہ زیادہ ہوتا ہے، لوگوں پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر نہیں ہوتا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہو تو اللہ کی مدد بھی یقینی طور پر آتی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفاق کا پردہ بھی چاک کر دیتا ہے، جیسے اس آیت میں مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کی دلچسپی کس کے ساتھ ہے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ انسان اگر اپنے دل میں کوئی بات چھپا کے رکھتا ہے نا تو وہ زیادہ عرصہ چھپی نہیں رہتی، وہ باتوں سے کاموں سے ظاہر ہو جاتی. حسن بصری کہتے ہیں انسان اپنے دل میں کوئی راز نہیں چھپاتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چہرے اور زبان کے کلمات پہ ظاہر کر دیتا ہے. یعنی مثلا اگر آپ کسی کو پسند نہیں کرتے تو آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا، چاہے آپ زبان سے نہ بولیں. اور کبھی کبھی تو انسان کے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل ہی آتی ہے کہ اندر باہر آ جاتا ہے. اور اس آیت میں منافقین کو ڈرایا بھی گیا ہے کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو نا کچھ چھپا ہوا نہیں ہے اور تمہاری حرکتیں سامنے آ جائیں گی. نیکسٹ آیت. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائی ہیں، جنہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے تو وہ خسارہ پانے والے ہو گئے. یعنی مسلمان جب جنگ کے وقت منافقین کو یہود کا کفار کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو تعجب سے کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے پکی قسمیں کھائی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور آج ان کی ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کہیں گے اہؤلاء، یہاں اہؤلاء جو استفہام ہے تعجب کے لیے، کیا یہ وہ لوگ ہیں، کیا یہ ہیں وہ لوگ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، جنہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں. کس بات پر؟ انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ منافقین بات بات پہ قسمیں کھاتے تھے اور بہت پختہ قسمیں کھاتے تھے. اصل میں جس انسان کے دل میں چور ہوتا ہے نا وہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے پھر اللہ کو گواہ بناتا رہتا ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا
کہ جو قسم کھائی جاتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ جس میں قسم ایسے الفاظ میں ہو جس میں تاکید پائی جاتی ہو، یا اللہ کو گواہ بنا کے قسم کھائی جائے. مثلا اشہد باللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں، تو یہ پکی قسم ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ کہ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں یہ کام ضرور کروں گا، یہ بھی پکی قسم ہوتی ہے. تو وہ یعنی بہت یقین دہانی کراتے تھے پکی قسم کھا کے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے. انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے مسلمانوں کو جنگوں میں نقصان پہنچایا، جیسے جنگ احد میں آپ جانتے ہیں. حبطت اعمالہم، ایسے دھوکہ بازوں کے عمل ضائع ہو گئے. استغفر اللہ. یعنی جو انہوں نے نمازیں پڑھی، جو انہوں نے صدقے کیے، جو انہوں نے بظاہر نیک کام کیے، یا یعنی اسلامی شاعر کے علاوہ بھی اگر کوئی خیر کے کام کیے، سب ضائع، کیونکہ ان کو کوئی ریوارڈ نہیں ملنے والا. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے. آپ سوچئے کہ یہ کتنا تکلیف دہ ہے کہ انسان کوئی ایسا غلط عمل کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے باقی عمل بھی برباد ہو جائیں. یہ سوچنے کی بات. تو پھر یہ اعمال القلوب ہی ہیں اصل میں، تو کہ نیت کا فرق کیا ہے. یعنی نیت کی خرابی سے انسان کے عمل برباد ہوتے ہیں، اور منافقت سے عمل برباد ہوتے ہیں، کہ جب دل کے خلوص کے ساتھ کوئی کام نہ کیا جائے. تو حبطت جو ہے، حبوط الشیء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا گر جانا، ختم ہو جانا، نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، نہ اس کو شمار کیا جائے. اور اعمال میں قول، فعل، باقی لوگوں سے معاملات، یہ سب شامل ہیں. اور جب عمل کو قول کے ساتھ ملا کر بیان کیا جائے تو اس سے مراد اعضاء کا عمل ہوتا ہے. تو حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ نہیں تھے. کفر تھا ان کے اندر، کفر کی وجہ سے، چاہے اوپر سے اسلام کا اظہار کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی خبر دے رہا ہے کہ اگرچہ وہ اسلام کا اظہار کریں پھر بھی ان کے اعمال ضائع ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کا تقاضا پورا نہیں کیا، اس لیے بدبختی نے ان کو گھیر لیا. اور پھر یہ ہے کہ ویسے تو انسان کے جو اچھے اعمال ہوتے ہیں، جیسے کسی کفر کے ساتھ اگر کوئی اچھے کام کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے اس کا. لیکن منافقین کے بارے میں یا اسلام سے کفر کی طرف ارتداد کے بارے میں کیا آتا ہے کہ دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے، کوئی فائدہ نہ ہوا ان کو. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، کیونکہ وہ جو قسمیں کھاتے تھے وہ چاہے اللہ کو گواہ بناتے تھے وہ سچی نہیں ہوتی تھی. اور یہی نفاق ہوتا ہے. سچے انسان کو بہت قسمیں کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو اپنے اوپر بھی اعتماد ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ان پر اعتماد ہوتا ہے. دوسرے ان پہ شک نہیں کرتے، ان کا عمل ان کے قول کی گواہی دے رہا ہوتا ہے. جب انسان کا عمل قول کی گواہی نہیں دیتا تو تبھی ٹرسٹ ٹوٹتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر دل میں ایمان نہ ہو اور ظاہر میں انسان نیک اعمال کرتا بھی رہے تو وہ سب فائدہ نہیں دیتے. پھر بات وہی ہے کہ ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، اور یعنی بہت سارے والدین یہ کرتے ہیں بچپن میں، جب بڑے ہوتے ہیں تو اعمال سکھاتے رہتے ہیں، لیکن دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنا، اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کرنا، اس پہ کوئی کام نہیں ہوتا. لہٰذا جب وہ بڑے ہوتے ہیں ذرا ہوش میں آتے ہیں نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر تو پڑھی نہیں، تو آپ کے لیے پڑھ رہے تھے، آپ کے حکم سے پڑھ رہے تھے، رسپانسبلٹی بھی نہیں لیتے اس کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے بدترین مقام پر ہوں گے.
تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارہ ہی خسارہ. نیکسٹ آیت. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ان کی جگہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت. وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے. ایمان والوں کو خطاب ہے پھر، اور خطاب کے بعد مرتدین کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماضی، حال، مستقبل سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے. اسے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل اسلام سے مرتد ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین سے جنگ بھی کی تھی. تو آئندہ کے لیے ابھی سے ہی وارن کر دیا گیا، بتا دیا گیا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو 3 مقامات، مکہ، مدینہ اور بحرین، اس کے علاوہ تمام علاقوں سے عرب قبائل کے مرتد ہونے کی خبریں آنے لگی. سوچئے کتنا بڑا فتنہ تھا یہ. وہ کہنے لگے ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حضرت ابوبکر نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایک رسی بھی نہیں دے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتا تھا تو میں اس کے خلاف بھی جنگ کروں گا. اور انہوں نے اس کی بنیاد ایک حدیث کو بنایا تھا کہ یعنی کہ کس کس بنیاد پر لوگ اپنا خون مجھ سے بچا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی قرآن مجید کے معجزات میں سے ایک ہے کہ آئندہ کے بارے میں بھی اس میں خبریں پائی جاتی ہیں. ایک غیبی معاملہ تھا، یہ قرآن کی سچائی پر بھی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے، آپ کے بعد ہی یہ ہوا اور ایک مدت بعد ہوا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق چھوڑ دے گا یا اس کی شریعت پر عمل چھوڑ دے گا یا کوئی اور دین اختیار کر لے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ تم سے اوروں کو بدل دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور یہ تاریخ میں ہوا، اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے لبیک کہی عربوں نے. پھر جب عرب جو تھے انہوں نے وہ پیچھے ہٹے تو اس کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالی کردوں کو لے آیا. یہ نور الدین زنگی اور یہ بہت سارے لوگ جو تھے یہ کرد تھے، صلاح الدین ایوبی، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی نام ملتے ہیں. پھر جب ان کے اندر زوال آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوروں کو لے آیا. اللہ تعالیٰ جیسے تتار آ گئے، پھر اس کے علاوہ فرس یعنی کہ فارس، پھر ان کے اندر یہ پیچھے ہٹے تو اللہ تعالیٰ ترکوں کو لے آیا. تو مختلف اقوام اس نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے اسلام کا بیڑا اٹھایا
اور انہوں نے اسلام کو ترقی دی اور وہ آگے لے کے چلے. تو فسوف یأتی اللہ بقوم، اور اس قوم کی علامت کیا ہوگی؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا پہلے ذکر کیا. وَيُحِبُّونَهُ، وہ بھی اس سے محبت کریں گے، یعنی وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا. دوسری صفت کیا بتائی گئی؟ اہل ایمان کے لیے نرم ہوں گے اور دشمنوں کے لیے سخت ہوں گے. جیسے اقبال نے کہا نا، ہو ہلکا یا آرام ہے تو بریشم کی طرح نرم، رز میں حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تیسری خوبی کیا ہوگی ان کی؟ کہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے. اور چوتھی خوبی کیا ہوگی؟ کہ اللہ کے راستے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. تو جو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں کے لیے قرآن مجید میں ثابت ہے. سورۃ البروج میں آتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ وہی ہے جو بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے. اور اللہ کی محبت کا انداز کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد وہ زمین والوں میں بھی مقبول اور محبوب بن جاتا ہے. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، احسان کی روش، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین. اور احسان کیا ہے؟ کہ انسان دوسرے کے ساتھ اس کے رویے سے بہتر رویہ اختیار کرے. یعنی جو آپ کے ساتھ کوئی کر رہا ہے نا، آپ اس سے بہتر اس سے کریں، یہ کرنے کی کوشش کریں، دوسرے کو فائدہ پہنچائیں. اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کر دیں، یہ بھی احسان ہے. اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. فإن اللہ یحب المتقین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جب کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کر جاتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. واللہ یحب الصابرین، انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اپنے رستے میں جہاد کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. پھر حدیث کے مطابق اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، لوگوں کے چیزوں کی لالچ نہیں ہے اس کو، اور چھپا ہوا ہے، یعنی اس کو نمایاں ہونے کا اور شہرت کا شوق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کو ایمان دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دے دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو دل میں اگر ایمان بڑھ رہا ہے نا تو سمجھے یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. بس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے ایمان عطا کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے، اس بندے پر جو اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے، اس کی خاص مدد فرماتا ہے. فرمایا جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، حدیث قدسی ہے طویل، صرف متعلقہ حصہ ہی سناؤں گی، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو اسے دیتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو پناہ دیتا ہوں. یعنی یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ اس کے سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے لگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو نیک شہرت بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نیک شہرت کیسے بناتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کی موت سے قبل اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پڑوسی یا فرمایا آس پاس والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں.
اور اس طرح وہ نیک نامی میں شہرت یافتہ ہو جاتے ہیں. اس کے مرنے کے بعد سارے اس کی خوبیاں اور اچھائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نرمی عطا کر دیتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے نا، کتنے نرم دل تھے، اواہ منیب تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت انہیں حاصل تھی، اللہ کے دوست تھے وہ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کی محبت سے بچاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جل اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو، کہ تم اس پر خوف رکھتے ہو انہیں طبیعت کی خرابی کا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزما لیتا ہے. پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو جزا فضا کرتا ہے اسے جزا فضا، اس کے لیے جزا فضا ہوتی ہے. پھر فرمایا وَيُحِبُّونَهُ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا. یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ آدمی کسی سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے، اور یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے. اللہ سے محبت کی 4 اقسام ہوتی ہیں جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں. ابن القیم کہتے ہیں اللہ سے محبت کی 4 قسمیں ہیں، ان میں فرق کرنا ضروری ہے، اور جو لوگ گمراہ ہوئے وہ اس وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے محبت کی 4 اقسام میں فرق نہیں کیا. نمبر 1، اللہ سے محبت ہونا، اور یہ مشرک یہودی عیسائی سب کرتے ہیں. کسی سے بھی آپ بات کریں جو اللہ کو مانتا ہو وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے گا، لیکن صرف اللہ کی محبت ہونا نجات پانے کے لیے کافی نہیں. جب تک کہ انسان شرک سے نہ بچے، نافرمانیوں سے نہ بچے، انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں تو اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں اس لیے مجھے یقین ہے اللہ مجھے سزا نہیں دے گا. یہ بھی دیکھو اللہ بھی تم سے کرتا ہے یا نہیں کرتا. دوسری چیز، اس چیز سے محبت کرنا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس چیز سے محبت کرنا جس سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ محبت انسان کو اسلام میں داخل کر دیتی ہے، کفر سے نکال دیتی ہے. اور اللہ کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس محبت کو زیادہ قائم کرنے والا ہو، اور وہ محبت اس میں شدید ہو، یعنی اللہ کی اطاعت جتنی زیادہ ہوگی. تیسری بات، اللہ کی رضا اور اللہ کی خاطر محبت کرنا، یعنی جس چیز سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے محبت کرنے کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ اس چیز سے اللہ ہی کے لیے محبت کی جائے، اور اس چیز سے محبت درست نہیں ہوتی جب تک کہ وہ محبت اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، یعنی اس محبت سے اللہ کی رضا حاصل ہو، نہ کہ اس محبت میں پڑھ کے انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے لگے. اور باقی جو اولاد سے، شوہر سے، بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے جبلی محبت ہوتی ہے، انسٹنکٹ میں ہوتی ہے انسان کے، اللہ نے وہ ڈالی ہوئی ہے. چوتھی چیز، اللہ جیسی محبت کسی اور سے نہ کرنا، اللہ جیسی محبت کسی اور سے نہ کرنا، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ بتوں سے ایسی ہی محبت کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو انسانوں کی محبت بھی اللہ کی محبت کے تابع ہو. اور جو جبلی محبت ہوتی ہے جس کو فطری محبت بھی کہتے ہیں، تو یہ انسان کو کئی چیزوں سے ہوتی ہے، کھانے پینے سے ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا اچھا لگتا ہے، پہننے اوڑھنے سے ہوتی ہے، دنیا کے اور چیزوں سے محبت ہوتی ہے، سونے کی محبت، کئی لوگوں کو نیند کی محبت ہوتی ہے، کئی لوگوں کو جیولری سے محبت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے، کسی اگر یہ محبت کیا مذموم ہے یا محمود ہے. اب یہ بات بہت ضروری ہے جاننی. کچھ لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ تو بالکل ان محبتوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ٹوٹل کنارہ کشی ان چیزوں سے. کیا بچوں سے محبت ہو سکتی ہے، میاں سے محبت ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں سے ہو سکتی، دوستوں سے ہو سکتی. ہاں، یہ محبت اس وقت تک مذموم نہیں جب تک یہ اللہ کے ذکر سے نہیں پھیرتی.
اگر یہ اللہ کے ذکر سے پھیر دیتی ہے اور اپنے اندر آپ کو اتنا انوالو کر دیتی ہے کہ آپ اللہ کو بھولنے لگتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ان کی وجہ سے کرتے ہیں، تو یہ مذموم محبت ہے، پھر یہ پسندیدہ نہیں. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت. یعنی کسی شخص کو اپنے کام سے، اپنے پیشن، اپنے پروفیشن سے انتہائی محبت ہو سکتی، وہ اس کا پیشن ہوگا، وہ اس میں جی جان لگا دے گا، لیکن جو ہی نماز کا وقت آئے گا سب پیچھے چھوڑ دے گا. نیند، سو رہا ہے، محبت ہے بڑی نیند سے، اذان ہوئی، وہ نماز کا وقت، چھوڑ دیا بستر. بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، اللہ کی کال آ گئی کسی کام میں، چھوڑ دی ان کو، ایک طرف کیا اور اللہ کے کام میں لگ گئے. اسی طرح باقی چیزیں بھی، یعنی اسی پیمانے پہ ہر چیز کو پرکھ لے، جس بھی چیز کا شوق اور محبت ہے. اگر شوق ہے، کوئی نہ بری بات نہیں شوق ہونا. اللہ نے کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، لیکن اگر آپ ایسا لباس پہن لیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لائق نہ رہیں، یا ایسی جویلری اور ایسا میک اپ کر کے بیٹھ جائیں کہ آپ کی نماز چلے، پھر نہیں، پھر اس کی اجازت نہیں. ہاں اگر ان سب چیزوں کے ساتھ آپ فرائض اپنے صحیح طور پر ادا کرتے ہیں تو کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے. یہ محبتیں اللہ نے ہی دل میں ڈالی ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. پھر اللہ سے محبت کا جو دعویٰ کرے نا، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. ایک یہ ہے کہ نبی کی اتباع کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سنت پر عمل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اتباع کرے، ان کا لائف سٹائل اختیار کرے، فرائض اور نوافل کی ادائیگی کرے. کیونکہ کوئی شخص اپنے رب کے قریب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ فرائض ادا نہ کرے، اور اس کے ساتھ پھر نوافل کی کثرت اللہ کی محبت سے قریب کر دیتی ہے. پھر اللہ کی معرفت حاصل کرتا جائے، اس کو کبھی روکے نہیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی محبت میں اضافہ کرتی ہیں. پھر اللہ کے کلام سے محبت، قرآن سے محبت، اس کے اندر ایکسپرٹیز، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ تدبر، اس کی حق کا تلاوہ، یعنی قرآن کو بس مضبوط پکڑ لے، قرآن سے محبت ہو جائے. پھر اللہ کے ان بندوں سے محبت کرے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر محبت کرے. ابو مسلم خولانی کہتے ہیں، میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا، میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا، تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا، میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ابو مسلم کہتے ہیں، میں نکلا حتیٰ کہ عبادہ بن سامد سے ملاقات کی اور ان سے وہ حدیث ذکر کی جو میں نے معاذ بن جبل سے سنی تھی. انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. پھر اللہ سے محبت کی ایک اور علامت بھی ہوتی ہے کہ انسان کی دنیا سے بے رغبتی بڑھتی جاتی، دنیا کی محبت کم ہونے لگتی ہے. ہر عمل میں پختگی آتی ہے، کنسسٹنسی آتی ہے. ہر عمل خوبصورتی سے کرتا ہے انسان. یحب اللہ العامل اذا عمل ان یحسن،
اللہ اس عمل کرنے والے سے محبت کرتا ہے جو کام کو خوبصورتی سے کرے، ٹل ٹلاؤ نہیں کرے، حق ادا کرے۔ پھر بلند اخلاق والے سے اللہ محبت کرتا ہے، سخاوت والے سے جس کا دل کھلا ہو، جس کے ہاتھ کھلے رہیں، دیتا رہے۔ پھر نرمی اپنانے والے، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی کو محبوب رکھتا ہے۔ پھر سچی گفتگو، امانت کی ادائیگی اور بہترین پڑوسی، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج برف کو پگھلا دیتا ہے، جس کا منظر ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہی۔ پھر اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات چاہتا ہے، پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ کی محبت کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اگلی علامت کیا ہے؟ اذلۃ علی المومنین، مومنوں کے ساتھ بڑے نرم ہیں۔ اذلہ ذلیل کی جمع ہے۔ اصل میں ذلیل جو ہے نا، ہمارے یہاں اردو میں جو معنی بنتا ہے وہ عربی کا معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کوئی عاجزی انکساری کرے، دوسروں پہ شفقت مہربانی کرے، ہمبل ہو، یہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ مومنوں کے ساتھ بہت ہمبل طریقے سے، محبت سے، جان پہچان ہو نہ ہو سب کے ساتھ بہت اچھے سے ملتے ہیں۔ عطا کہتے ہیں کہ وہ مومنوں کے لیے اس طرح ہوتا ہے جیسے باپ کے لیے اس کا بچہ اور آقا کے لیے اس کا غلام، اور کافروں کے لیے یعنی دشمنوں کے لیے ایسے جیسے شیر اپنے شکار کے لیے۔ اور صحابہ کرام کی صفت قرآن میں کیا بتائی گئی؟ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بہت نرم و شفیق تھے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، بدخلق ہوتے تو بھاگ جاتے سب۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم بھی آتا ہے ایک جگہ سورۃ توبہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کرے ان سے تواضع سے پیش آئیں۔ اور آپ کی تواضع کیا تھی؟ آپ اپنے کام خود کر لیتے تھے اور مسکینوں کی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے، بیوہ اور یتیم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑتے تھے۔ کوئی معمولی انسان بھی دعوت دیتا اس کی دعوت قبول کر لیتے تھے، چاہے معمولی چیز کی کوئی دیتا، معمولی سا کوئی تحفہ دے دیتا اس کو قبول کر لیتے۔ دوسروں پہ بوجھ نہیں ڈالتے تھے، نرم اخلاق تھے، مہربانی کرنے والے، خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ اور بھی بے شمار خوبیاں تھیں، یہ تفسیر ابن القیم میں بہت تفصیل سے دیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ تو مومن کا مومن سے ایسے ہی رشتہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے دوست ہوں، نرم ہوں، ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی مانند ہوں، ایک عمارت کی مانند، کہ جو ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہوں، خیر خواہی کا معاملہ کرنے والے ہوں، آسانی دینے والے ہوں، دوسرے کو مشکل نہ ڈالیں، دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے محبت اور انس رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا نہ اس سے کوئی کرتا ہے، اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر بھائی بھائی بن کے رہیں، عاجزی اختیار کریں ایک دوسرے کے لیے، دوسروں سے اپنے آپ کو برتر نہ سمجھیں، دوسروں کی مدد میں لگے رہیں، ان کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور کرتے رہیں، غائبانہ طور پر بھی مدد کریں۔ غائبانہ کیا کہ کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے یا کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو اس کا دفاع کریں، دوسروں کی اذیتوں پر صبر و تحمل سے کام لیں۔ عزت علی الکافرین، عزہ عزیز سے ہے، عزیز جو عزت والا ہو اس کو بھی عزیز کہتے ہیں، اور عزیز اردن عزاز کہتے ہیں وہ زمین جس میں پاؤں دستہ نہیں، یعنی وہ اپنے دین کے معاملے میں مداہنت نہیں برتتا۔ جو دین کے دشمن ہوتے ہیں وہ اس پر غالب نہیں آتے، اور یہ دشمن ضروری نہیں کہ میدان جنگ میں ہو، یعنی کوئی بھی جب اس کے دین میں حملہ کرتا ہے یا اس کے دین کے معاملے میں کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے یا کچھ، تو یہ اس کی باتوں کو یعنی ایکسپٹ نہیں کر لیتے، بلکہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، چاہے دلائل سے یا جس بھی طرح۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہ تیسری صفت ہے۔ یعنی یہ جہاد جو ہوتا ہے سب سے پہلے تو اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنے ہی دین کے احکامات ایسے ہیں جن پر چلنے میں ہمارا نفس شدید مخالفت کرتا ہے، تو سب سے پہلا جہاد تو اپنے ساتھ ہی۔ پھر
اسی طرح اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مال اور جان دونوں لگانا. پھر ایمان کی تکمیل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کس مومن کا ایمان کامل ہے؟ فرمایا اس کا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے. اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنا غموں سے نجات کا باعث ہے، ڈپریشن کا علاج ہے. اللہ تبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، غم اور پریشانی سے نجات. ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، لوگوں کی فکر نہیں کرتے کہ کون کیا کہے گا، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا. اللہ اکبر، کتنی خوبصورت صفت. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث میں آتا ہے اور مجھے یہ حکم دیا، ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا میں حق بات کہوں خواہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو، اور میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں. یہ بہت زبردست کوالٹی ہے، لیکن بڑی مشکل انسان میں آتی ہے. انسان ڈرتا ہی رہتا ہے دوسرے مائنڈ کر جائیں گے، ان کو کیسے روکیں کیسے بتائیں. تو لوگوں کی ہیبت سے ہم حق بات چھپا جاتے ہیں بعض اوقات. استغفر اللہ. اسی طرح حدود کے نفاذ کے معاملے میں پھر فرمایا آخر میں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت جانتا ہے، بہت جاننے والا ہے. اس کو پتا ہے کون اس کے فضل کا مستحق ہے اور کون نہیں، کس کو یہ فضل دینا چاہیے اور کس کو نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے فضل اور رحمت سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا. انشاءاللہ ایک کوئک سا ریویو کریں گے اور اس کے بعد آپ کے لاسٹ ویک ریزلٹس اناؤنس نہیں کیے تھے، انشاءاللہ اس ویک اسٹار اسٹوڈنٹ آپ کے اناؤنس کریں گے. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ میں دعا کرتی ہوں اور آپ اپنے نوٹس کو ایک نظر شروع سے دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. جی آج ہم نے آیتیں کور کی 51 سے 54 تک، اور بیسیکلی آج جو 4 آیتیں ہم نے کی ہیں ان میں کون سی بات زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی تھی، کیا چیز بار بار سامنے آ رہی تھی؟ دوستی کا معیار. جی دوستی کا معیار اور محبتیں اور نیت کا اخلاص. مومن کو کس طرح ہونا چاہیے. اب دیکھیں اگر نیت درست نہیں ہے تو کیا کام ہوگا؟ پھر آپ کچھ بھی کرتے جائیں چاہے وہ اچھا ہے یا برا، اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے اگر نیت درست نہیں ہے. تو ٹو ٹیک ہوم لیسن ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنی دوستیوں کو جانچیں، اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں کہ ہماری نیت کیا ہے،
ہم کس لیے یہ کام کریں. آپ اس کورس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سورہ المائدہ پڑھ رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا نیت ہے؟ کیوں بس ٹائم ہمارے پاس اس ٹائم زیادہ تھا, یا آج کے دن میں فارغ تھی تو یہ کر لی, میں میری جاب ہے, میں آج فارغ ہوتی ہوں تو میں نے یہ کورس لے لیا, یا یہ کہ میں اللہ کا کلام سیکھنا چاہتی ہوں. اور پھر دوسری بات یہ چیک کرنا ہے کہ اللہ کا تقویٰ زیادہ ہے, اللہ کا ڈر ہے, یا لوگوں کا ڈر ہے ہمیں, جو کہ اکثر رہتا ہے, لوگوں کا ڈر ہی رہتا ہے, لوگ کیا کہیں گے. اچھا جی, اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھا چلیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی کثرت. دیکھیں کویسچن کو غور سے سنیں اور اسٹیریو ٹائپ آنسرس کو ایوائڈ کریں, ٹھیک ہے. اللہ کا تقویٰ ہم ایک لفظ بول کے فارغ ہو جاتے ہیں, جبکہ آج استاذہ نے جو ہے کہیں پہ بھی یہ چیز جو ہے بار بار نہیں کی کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, تقویٰ اختیار کرو. بار بار یہ بات ہوئی ہے اللہ کی محبت کیسے حاصل کرنی ہے. جی, کرنے کے کام اس میں کیا کیا تھا؟ احسان ہے, طہارت ہے, پھر کیا ہے, صبر کرنا ہے, انصاف والوں کے انصاف کرنا ہے, توکل علی اللہ, آج کے ہم نے دعا جو کی تھی وہ ہے. پھر کیا ہے؟ توبہ, ٹائم ٹو ٹائم اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے. پھر نرمی اختیار کرنی ہے. صحیح. اچھا, وہ کون سے 3 کام ہیں حدیث کے مطابق جو انسان جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے؟ حدیث کے مطابق وہ کون سے 3 کام ہیں جو انسان کرے تو ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے؟ آیہ نمبر 54 میں ہی اس کا ذکر آیا تھا. اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ بڑھ کے محبت کرنا, ٹھیک ہے. نمبر 2, اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرنا, ٹھیک ہے. کسی سے بھی محبت, ایک جیسے استاد نے بتایا نا کہ ہماری فطرت میں ہے, جبلت میں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیز رکھی ہے, لو اینڈ افیکشن, تو وہ کریں تو اللہ کی خاطر کرے. اور تیسرا کیا ہے کہ کفر میں لوٹنا اس کو ایسے ناپسند ہو جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا. صحیح, اللہ کی خاطر محبت کرنا اور پھر کفر سے بچنا. اچھا جی, ابن القیم کی جو 4 اقسام تھی وہ میں جلدی سے ریپیٹ کر دیتی ہوں, اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کا رزلٹ اناؤنس کروں گی. اللہ سے محبت کی 4 قسمیں ہیں. ایک یہ کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے, ٹھیک ہے, جو سب کرتے ہیں, تو یہ نجات کا باعث بنے گی؟ نہیں. اچھا, اس چیز سے محبت کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو, یہ کیا کرتی ہے؟ ایسی چیز سے محبت کرنا جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں, جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو, یہ اسلام میں داخل کرتی ہے اور کفر سے نکالتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کی رضا اور اللہ کی خاطر محبت کرنا, اور چوتھی ہے اللہ جیسی محبت کسی اور سے نہ کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ 4 لیولز تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جیسے آیت میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو ایک بہت بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتے ہیں, اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت میں پہلے کیا. اور مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ حق بات خواہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح کریں, آمین. انشاءاللہ اب آپ میں کے اسٹار اسٹوڈنٹ اناؤنس کیے جائیں گے. سورہ المائدہ کوئز نمبر 5 جو کہ آیہ نمبر کہاں سے کہاں تک تھا؟ 41 سے 50 تک. کوئز نمبر 6 تھا, یہ اس سے پہلے والا ہے. اچھا جی, مخلص فیاض, عظمیٰ صدیقی, نعیمہ کاشف, عالیہ اظہر, فریدہ احمد, عطیہ مریم, یہ ہمارے اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں. بارک اللہ فیکم, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کا علم مبارک کرے. انشاءاللہ کوئز نمبر 6 41 سے 50 والا جو ہے وہ ٹمورو اناؤنس ہوگا. کوئز نمبر 6 جو ہے, ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ ٹمورو ہوگا. یہ تھا 30 سے 40, 31 سے 40 تک جو تھا نا, یہ اس کا رزلٹ اناؤنس کیا ہے. آپ لوگوں کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ چلیں, جزاکم اللہ خیر کثیرہ, بارک اللہ فیکم. اچھا, یہ فیو اسٹوڈنٹس ہیں اونلی, باقی لوگ کیا مطلب آپ لوگوں کو کوئز کرنے کا ٹائم نہیں ملتا یا آپ اسٹار اسٹوڈنٹس بننا نہیں چاہ رہے؟
کیا چل رہا ہے؟ آپ نے پھر آپ سٹار نہیں بن سکی. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے، سب کچھ آ رہا ہوتا ہے، بس کوسچن کو غور سے پڑھا کریں. جیسے ابھی میں نے آپ سے پوچھا نا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو کچھ لوگوں نے جواب لکھ دیا تقویٰ. تو غور سے کوسچن پڑھیں. ہم پریویس نالج کو جب سامنے لے کے آتے ہیں نا، جب ہم پریویس نالج اور ایک جرنل آنسر بیسڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا میرے خیال بیہائنڈ لے کے جا رہا ہے. تو آپ نے پریویس نالج جو ہے وہ ہم نے جو پہلے سیکھا اس کو چھوڑ دیں، جو ابھی تفسیر میں ہم سیکھ رہے ہیں نا اس کو مد نظر رکھیں. تو آج ہم نے کیا سیکھا، اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح حاصل، اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. آج ہم نے جو پڑھا اس میں نوافل اور فرائض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. دیکھ یہ دوسری دفعہ میں نے کوسچن ریپیٹ کیا ہے، تو آپ دیکھیں پھر جواب پھر ویری کر رہا ہے. چلیں جی، فرض کی ادائیگی اور نوافل کی کثرت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتی ہے. حدیث کا مفہوم بھی ہے نا، اگر آپ اس کو کریں کہ میرا قرب بندے کس طرح حاصل کرتے ہیں جب وہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں. تو اس طرح کوسچن کو تھوڑا سا سمجھا کریں، ٹھیک ہے. جرنل آنسرز کی طرف نہیں جائیں، ایکچوئل جو اس آیت میں ڈسکرپشن ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے، کیونکہ کوئز آپ کا اسی میٹیریل میں سے ہوتا ہے، کہیں سے باہر سے نہیں ہوتا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.